Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmed, founder and CEO of Blue Apple Trainers. आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली MBBS या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो जॉब है या बिजनेस है, उसके ऊपर है, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में वो 7100 हैं। आप देखिए इसमें जब निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। हालांकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पर 1000 जो डॉक्टर्स होने चाहिए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम है। पहले क्या था, पाकिस्तान में 2-3 मेडिकल कॉलेज थे। कराची जैसे इतने बड़े शहर के अंदर सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था जो DMC कहते थे, डो मेडिकल कॉलेज, और उसके अंदर भी जो इंटर में फर्स्ट डिवीज़न होती थी उसको एडमिशन मिल जाता था। इतने लोग ही नहीं थे, इतने स्टूडेंट ही नहीं थे, और उसके अंदर इतने डॉक्टर ही नहीं थे, तो वो डॉक्टर से एडजस्ट हो जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है SMC सिंध मेडिकल कॉलेज बना, बहुत सालों बाद बना, शायद 31 साल के बाद बना पाकिस्तान बनने के, और आज कितने मेडिकल कॉलेज है। तो ये 7100 स्टूडेंट्स में से जो फाइनल करेंगे, जाहिर है वो भी थाउजेंड्स के अंदर होंगे ना, तो वो कहाँ जाएंगे। ऑलरेडी कितना प्रॉब्लम है हमें मेडिकल के अंदर जो है, वो प्रॉब्लम कितना, एडमिशन भी मुश्किल से मिलता है, कॉस्ट कितनी आती है, 2-2.5 हज़ार करोड़ आ जाती है। सारी चीज़ें अगर आप ऑन एन एवरेज आप दिखा फीस और जितने खर्चे होते हैं आप लगा लें, तो आप जब वो करेंगे तो आपको 2-2.5 करोड़ की कॉस्ट आएगी जब आप एक बच्चा जब MBBS करता है। और उसके अंदर क्या होता है, अब जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो बड़ी कम फीस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन लोग काम नहीं कराते उनसे, उनके पास आते नहीं लोग। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर ये कि भुट्टो हर घर से निकले ना निकले, हर घर से 1-2 डॉक्टर निकल आते, जिसको देखो वो डॉक्टर बना हुआ, उससे वो लोग ले लेते हैं। 4 से वो हर बंदा जो है वो 1 से पूछता है मशवरा, अगर वो तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे से लेता है। तो तीसरे चौथे के ऊपर तुक्का लग ही जाता है, तो वो बच जाता है महंगी फीसों से, तो वो कहता है चलो मेरा इलाज तो होगा। दूसरा, हर मेडिकल स्टोर वाला जो है वो आपको ऑन शेल्फ मेडिसिन अवेलेबल है और उसमें किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं, जैसे दुनिया जान के अंदर होता है। तो वो जो भी चीज़ है वो दे देता है कि जी ये आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये खा लो, तो हम उसके अंदर तो पहले या दूसरे या तीसरे तुक्के के अंदर हमारा काम चल जाता है। तो इसलिए हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। और पहले FRCS कितने होते थे, चंद होते थे और बड़े अच्छी फीस लेते थे और उनके पास रश होता था। आज FCPS कितने, मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद के अंदर होंगे। आप किसी भी फील्ड के अंदर देख लीजिए, आपको बड़े FCPS मिलेंगे, और अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं तो भी आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मेरे 2 बच्चे जो हैं वो डॉक्टर हैं, MBBS के बाद दोनों ने जो है वो जो है FCPS किया हुआ और 2 एरियाज़ के अंदर किया हुआ। और बेटी जो है वो उसने तो सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान में ऑन्कोलॉजी से रेफरेंस एक उसने FCPS किया हुआ, जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिंगल है, कोई मेल फीमेल डॉक्टर नहीं है। उसके बावजूद उनके पास वो पैकेजेस और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और बेटे ने तो इसके अलावा जो है वो जो यूरोपियन यूनियन की जो है वो भी उसने फेलोशिप ली हुई है, इंग्लैंड से भी किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसलिए कि प्रॉब्लम्स हैं ना। और MBBS का क्या है, उसको जब वो कहीं कुछ नहीं मिलता, कोई अपनी सेटिंग नहीं बन पाती, या स्टार्ट में वो क्या करता है किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर देता है क्योंकि यही काम है, और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसको मिल जाती है जॉब। इतने कम पैसे दे रहे होते हैं कि किसी वार्ड बॉय को और नर्स को नहीं देते जितने वो डॉक्टर को देते हैं। फिर कॉल्स कितनी कराते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद जो है वो उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती, बार बार कॉल्स करनी पड़ती हैं उनको। एक वो दे दिया जाता है कि जनाब आपने एक दिन के अंदर इतने लोगों को हॉस्पिटलाइज करना है, या इतने मरीज़ देखेंगे तो इतनों को तो हॉस्पिटलाइज कर देना, बंदा फौत भी हो गया तो आपने वेंटिलेटर लगा देना। तो आप देखिए कि कितना अनएथिकल काम हो रहा है। तो जो नहीं करता या रिसिस्ट करता है तो उसको निकाल देते, उसको निकालते में सोचते नहीं हैं, उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं है जो नर्सेस की और वार्ड्स बॉय की होती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। और आपको कुछ भी करना है तो आपको प्रॉब्लम आता ही आता है। इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, आप ये नहीं है कि आपका कैलिबर अच्छा नहीं है या आपकी कॉम्पिटेंसी अच्छी नहीं है। आज जो MBBS हो रहा है, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं,
وہ بہت بہتر ہے, بہت ایڈوانس فارم کے اندر ہے, جو آج سے 30-40 سال پہلے جو ہماری میڈیکل کی ایجوکیشن تھی ورلڈ وائڈ بھی چینج ہوتی جا رہی ہے, ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, تو ہمارے یہاں بھی ایڈوانسز ہیں, اس میں اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. اس کے اندر وہ بالکل ایکسپرٹ ہے, FCPS کر کے نکلتا ہے تو بالکل ایکسپرٹ ہوتا ہے. اپارچونیٹیز کا مسئلہ, تو آپ اس کے اندر یہ کیجئے کہ MBBS کے ساتھ آپ کو کچھ میں ٹپس دیتا ہوں. آپ نے MBBS کیا, اس کے ساتھ آپ جو ہے MBA کر لیجئے, ایوننگ کے اندر کر لیجئے, دن میں اپنی پریکٹس کرتے رہیے. آپ اس کے اندر آپ MBA کیجئے, آپ یا تو HR کے اندر کیجئے یا پھر آپ اس کے اندر جو ہے مارکیٹنگ کے اندر کر لیجئے. ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر آپ کر لیجئے, یا جنرل میڈیکل اس کی کر لیجئے, ماسٹرس MBBA جو ہے مینجمنٹ کے اندر, مینجمنٹ سائنس میں کر لیجئے. اس سے جو ہے اگر آپ نے صرف یہ کیا ہے مینجمنٹ سائنس یا HR کے اندر, تو آپ کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے اندر یا کسی ہاسپٹل کے اندر آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے ایز ایڈمنسٹریٹر کے یا فیکٹری مینیجر کے, سپرنٹینڈنٹ فیکٹری مینیجر آپ اس کے لیں, تو آپ کو پیکیج بہتر ملے گا اور بہتر ہوتا چلے جائے. اور اگر آپ نے MBA مارکیٹنگ کے اندر ساتھ میں کر لیا, تو آپ کسی فارماسیوٹیکل کی مارکیٹنگ ٹیم کو آپ جوائن کر لو نا, آپ اس کی ٹیم کو جوائن کر لو. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کی گرومنگ ہوتی جائے گی, تو آپ GM مارکیٹنگ یا اس کے اوپر پہنچ جاؤ گے, ڈائریکٹر مارکیٹنگ کے اوپر. آپ کا پیکیج زمین آسمان کا فرق ہوگا, تو آپ اس کے اندر کہیں سے کہیں آپ پہنچ سکتے ہو. ایک تو یہ اپارچونیٹیز ہو گئی, اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے آپ دوسرے بزنس دوسرے کام کیجئے, اس سے ہٹ کے کیجئے. جیسے آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈائبٹیز کے اوپر کوئی شارٹ کورس کر لیجئے, یا آپ یوٹیوب سے ہیلپ لے لیجئے, کتابیں پڑھیے, اس میں تھوڑے سے ایکسپرٹ ہو جائیے. اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ اس کے اندر جو بھی آپ کا پیشنٹ ہے, آپ صرف ڈائبٹیز کے حوالے سے آپ علاج کرو. جتنے بھی علاج ہیں, جتنے بھی ان کے پرابلمس ہیں, پیروں کا خاص طور پہ پرابلم آتا ہے اور دوسرے پرابلمس آتے ہیں, آپ صرف اس میں ایکسپرٹ بن جاؤ. آپ FCPS سے زیادہ فیس لوگے, آپ منہ مانگا پیسے لوگے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا, اپنے ویلیو فار منی دی, تو آپ بہت بہتر ہو جاؤ گے. تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہو. آپ نیوٹریشن کی اسٹڈیز کر لو, آپ اس کے اندر ویٹ ریڈکشن کے اندر, ڈائبٹیز کے اندر, اور دوسرا جو ہے بلڈ پریشر اور ہارٹ کے مسئلوں کے اندر آپ کر دیے. آپ کی جتنی اچھی ایڈوائسز ہوں گی, جتنی اچھی آپ کی سروس ہوگی, جتنی اچھی ویلیو فار منی دو گے, آپ FCPS سے کئی گنا زیادہ فیس کر لو گے, کیونکہ آپ کی پورے شہر کے اندر ایک مونوپولی ہوگی اور لوگ ورڈ آف ماؤتھ سے آپ کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کی کتنی ایکسپرٹیز ہو جائے. آج سے 40-50 سال پہلے کیا ہوتا تھا, ڈاکٹروں کے پاس بڑی فرصت ہوتی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں بیکریاں نہیں تھی, فاسٹ فوڈ نہیں تھا, تو لوگ بڑے کم بیمار ہوتے, تو ڈاکٹر فارغ بیٹھے رہتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ مریضوں کو بہت ساری چیزیں, بہت ساری باتیں بتاتے تھے, اور وہ خاص طور پہ ڈائٹ کے حوالے سے بتاتے تھے, کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا. تو اس سے وہ پیشنٹ جو ہے نا, وہ ایک ہی دفعہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تھا اور وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا تھا, اور اس طریقے سے ہوتا تھا. تو وہ ایٹیچیوڈ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے آپ اس طرح سے آپ اس کو کیجیے. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کے اندر جو ہے آپ سیالکوٹ کا ایک چکر لگا لیجئے, وہاں سرجیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. سرجیکل انسٹرومنٹ کی لوکل میں اور انٹرنیشنل بہت بڑی مارکیٹ, آپ یہ کام بہت اچھا کر سکتے ہو سرجیکل انسٹرومنٹ کا, لوکل میں بھی اور اس میں, کیونکہ آپ سارے ہاسپٹل سے, سارے ڈاکٹر سے آپ کافی حد تک شروع میں ہی واقف ہو گئے, اور اس کے بعد جو آپ بڑھتے چلے جاؤ گے. کیونکہ جب 3-4 سال ہم ایک ہاسپٹل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, میڈیکل یونیورسٹی میں, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ سارے 3-4 جو گروپس ہوتے ہیں, اور ان سے ہمارا انٹریکشن ہو جاتا ہے. اوپر کے 3-4 سے ہوتا ہے, نیچے سے 3-4 سے ہوتا ہے, تو کتنے ڈاکٹرس اس میں نکلتے ہیں. پھر ہمارے دوست بھی ڈاکٹرس ہوتے ہیں, تو ہمارا اپنا سوشل سرکل ڈاکٹرس میں کتنا بن جاتا ہے. تو آپ سرجیکل انسٹرومنٹس کا کام کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ میں بڑا اسکوپ ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جو سرجیکل انسٹرومنٹس آج ہمارے بنتے ہیں, آپ دیکھیے کہ اتنی پریسیشن انجینئرنگ کے بنتے ہیں, جو آنکھوں کے آپریشن میں کام آتے ہیں, اتنے پریسائز ہوتے ہیں, جو دنیا جان کے اندر چلتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارا جو ہے, جو ہاسپٹل ایکوپمنٹ اور سرجیکل اور آپریشن تھیٹر کا جو سامان ہے, وہ آپ کو بہت اچھی کنڈیشن میں یوز مل جاتا ہے, بڑی سستی پرائس پہ مل جاتا ہے. کہاں سے مل جاتا ہے؟ آسٹریلیا سے مل جاتا ہے. کہاں سے مل جاتا ہے؟ امریکہ سے مل جاتا ہے, یورپ سے مل جاتا ہے. آپ اس کا کام بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک ہاسپٹل کو جو ہے وہ آپ رینٹ پہ لے لیجئے نا,
رینٹ پہ لے لیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، یا اگر اپنا اون لے سکتے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیے کہاں سے کہاں جاتا ہے. اس کے اندر کچھ اسپیشلسٹ آپ بلائیے اور وہ شام کو ان کا مختلف دنوں کے ٹائمنگز رکھیے مختلف اسپیشلسٹ کے، اور اس سے سارا دن آپ کا ہاسپٹل کتنا چلے گا. آپ دیکھیے ہاسپٹلس کے اندر کتنا رش ہوتا ہے، لوگ ہاسپٹلس میں لے جانا پسند کرتے ہیں، ایف سی پی ایس کے پاس لے جانا پسند کرتے ہیں، سمپل ایم بی بی ایس کے پاس، جنرل پریکٹیشنر کے پاس لے جانا پسند نہیں کرتے. تو اس طرح سے آپ اسی طریقے سے آپ جو ہے کچھ چیزوں کی سپلائی کیجئے، پہلے لوکل میں خرید کے تھوک مارکیٹ سے خریدیے، اس کو سپلائی کیجئے، اس کے بعد اسے امپورٹ کر لیجیے. آج کل بہت سارا میڈیکل اکوپمنٹ ہے جو گھر گھر کی ضرورت ہے، ہر ہاسپٹل کی ضرورت، ہر کلینک کی ضرورت ہے، جیسے گلائکومیٹر ہے، بلڈ پریشر کا ایپریٹس ہے، اور نیبلائزیشن کا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے جو عام دکانوں پہ بھی ملتی ہیں. ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، ہاسپٹلس کی بھی ضرورت ہے، گھروں کی بھی ضرورت. آپ یہ چیزیں پھر چائنا سے بہت آتی ہیں، سستی آتی ہیں، آپ کو بڑا اچھا پروفٹ ملے گا. 25 سے 50% کا اس کے اندر پروفٹ ہے. آپ کا کتنا پروفٹ ہوگا. ایک اور فیلڈ ہے جسے ہمارے ڈاکٹرز اگنور کرتے ہیں. ہمارے جو میڈیکل کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ ہومیوپیتھک جو ہے نا یہ تو کوئی دوائی نہیں ہے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. حالانکہ جو ملکہ برطانیہ جس کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایلوپیتھی علاج نہیں کراتی تھی، وہ اس سے علاج کراتی. آج دیکھیے آپ بہت سارے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو اس کو پوٹینسی کو اور بیماری کو سمجھ کے صحیح دوا دیتے ہیں، اور ایک ہی دفعہ میں پیشنٹ کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور ان کی فیسز کتنی زیادہ. میں آپ کو اپنے ایک ریلیٹیو ہیں، میری ان کے ساتھ بڑی دوستانہ تعلقات تھے، اور وہ جو ہے حیدرآباد کے اندر ہومیوپیتھک کی پریکٹس کرتے ہیں، اور ان کا ہومیوپیتھک میڈیکل کالج، اور وہ بڑا اچھا ان کا کام چلتا ہے. اور ان کے جو ایک جینٹس کا روم ہے اور ایک لیڈیز کا روم ہے، بڑے ہوتے ہیں، اتنے پیشنٹس ہوتے ہیں. اور ایک وقت میں وہ جو ہے نا وہ اپنے بھائی اور بیٹوں کو بھی ساتھ بٹھا کے کیا کرتے تھے. تو اب تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ کرتے تھے، اور وہ لوگ پورے سندھ سے ان کے پاس علاج کے لیے آتے تھے، اپنی منہ مانگی قیمت لیتے تھے. ایف سی پی ایس ڈاکٹر جو ہے جس نے 10 بھی کی ہوں گی وہ اتنی فیس نہیں لیتا ہوگا جتنی وہ فیس لیتے تھے. میں اکثر میری مدر کو کوئی نہ کوئی پرابلمس رہتے تھے جو اسپیشلسٹ سے بھی بعض دفعہ حل نہیں ہوتے تھے. میں ڈاکٹر ادیب رضوی کے پاس بھی ان کو لے کے جاتا رہا ہوں. ڈاکٹر ادیب رضوی میری وجہ سے ان سے کوئی فیس نہیں لیتے تھے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ادیب رضوی سے میرے پرسنل ریلیشنس ایسے تھے کہ میں اپنا وزٹنگ کارڈ دے کے کسی کو بھی بھیجتا تھا اس سے، جب تک وہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے فری کرتے تھے، لیتے نہیں تھے. رمپا پلازا میں ایک زمانے میں وہ پریکٹس کر رہے ہوتے تھے. تو میں اپنی مدر کو جو ہے نا اسپیشلسٹ کو دکھاتا ہوتا تھا. تو اگر کسی اسپیشلسٹ کو دکھانے کے باوجود اگر آرام نہیں آتا تو میں حیدرآباد ان کو لے کے جایا کرتا تھا اور ان سے ٹریٹمنٹ کراتا تھا. وہ اپنی ہزاروں کی فیس جس وقت جو ہے وہ 500 روپے ہارڈلی وہ لیتے تھے اسپیشلسٹ, اور وہ ہزاروں کی فیس لیتے تھے, اور مجھ سے وہ بھی فیس نہیں لیتے. ان کے بیٹے نے ایک چھوٹے بیٹے نے MBBS کیا, باقی سب تو اسی میں چلے گئے ہومیوپیتھی کے اندر. ان کا ایک بیٹا جو ہے چھوٹا بیٹا ہے, اس کو شوق تھا کہ نہیں جی میں نے تو MBBS کرنا. اچھا مجھے انہوں نے بتایا, ایسے ایک دفعہ بات ہوئی تو کہنے لگے یار MBBS کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے سمجھایا نہیں کہ بھائی کیا ملتا ہے؟ کہتا ہے یار میں نے سوچا کہ چھوڑو اپنا جو شوق ہے پورا کرنے دے. تو وہ چھوٹا بیٹا میں نے کہا اس کو کر, اور پھر کچھ عرصے بعد ملے تو ایسی بات ہوئی کہ بیٹا کیا کر رہا ہے, کہنے لگے میرے پاس پریکٹس کر رہا. اس نے دیکھ لیا ہوگا نا کہ MBBS کے کیا حساب کتاب ہے, تو اس نے اس کی. تو آپ اس کی اسٹڈی کیجئے, ایوننگ کے اندر آپ بآسانی اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ بکس پڑھیے اور اپنے آپ کو شارپ کیجئے, کیونکہ آپ کو بیماریوں کا بہت اچھا پتہ ہے, سولوشن آپ اس سے دیجئے. اور آپ جب MBBS پلس ڈاکٹر ہوں گے تو آپ کی پریفرنس اور مارکیٹ ویلیو بھی بہتر ہوگی. آپ اپنی پرائز پہ کام کرو گے جس پرائز پہ FCPS نہیں کرے. FCPS کرنا بھی مشکل ہے اور کرنے کے بعد ملتا بھی گیا ہے آج کل. تو اس وجہ سے آپ جو ہے اس کے اندر آپ FCPS ہومیوپیتھک کے
کے ساتھ کیجیے. اس کے علاوہ جو ہے آپ آن لائن میڈیکل پریکٹس بھی کر سکتے ہیں کسی فورم کے ساتھ. بہت سارے فورمس ہیں جس میں بہت سارے ڈاکٹرس آن لائن ہیں, اس کے اندر آپ کو فیس مل جاتی ہے اور آپ کو مشورہ دیتے ہو, وہ دوائیاں بتا دیتے ہو, آپ یہ آن لائن کر سکتے یا آپ آن لائن چینل کر سکتے ہو. اس کے علاوہ بہت سارے ٹریڈیشنل بزنسز ہیں جو میں اپنے اکثر ولاگ کے اندر کرتا ہوں, آپ اس کو دیکھیے, دوسروں کی ولاگ کے اندر دیکھیے. میرے ایک دوست تھے, ڈاکٹر تھے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے, اور ان کی کراچی سائٹ میں بہت بڑی مل تھی جو ٹاپ کی بڑی ملز تھیں, جو عام فیکٹریوں سے 10 گنا بڑی, سائٹ ہی کی فیکٹریوں سے 10 گنا بڑی تھی. ان میں سے ایک ان کی تھی اور وہ بزنس مین تھے, بہت اچھے تھے. اسی طرح سے میں اور ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو ٹریڈیشنل بزنس کرتے ہیں. آج دیکھیے کہاں سے کہاں جاتے ہیں. آپ اپنے گروپ کے اندر بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو فیملی کا بزنس سنبھال لیا یا جس نے بزنس سنبھال لیا وہ 10 MBBS کی تنخواہ لیتا ہے. اور میں بھی جو آپ کو کی انکم ارن کرتا, تو میں بھی جو آپ کو طریقے بتا رہا ہوں وہ اسی طرح کے ہیں کہ آپ ایک عام MBBS 10 لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ اس سے زیادہ کام کریں گے. تو آپ اس طرف دیکھیے, اور جتنا جلدی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں وہ, کیونکہ آپ کا کیلیبر بہت اچھا ہے, آپ کی نالج بہت اچھی, آپ کا بیس بہت اچھا ہے, آپ کا ہاریزن بہت اچھا. آپ جس وقت اس کے اوپر کام کریں گے, کوئی بزنس کے اندر کسی قسم کا بھی بزنس کریں گے, انشاءاللہ سکسیسفل. شروع میں پرابلم آتا ہے, گیو اپ مت کیجیے, کیونکہ بزنس کا جو پہلا اسٹیپ ہے نا وہ فیلور ہے. پرابلم آتے ہی آتے ہیں, پرابلم نہیں آئیں گے تو کیسے ہو. تو پرابلم تو آتے ہی آتے ہیں. جنہوں نے بھی کچھ کام کیا ہے تو وہ ہے. آج آپ دیکھیے دنیا کی سب سے جو بڑی کمپنی ہے وہ ایلن مسک کی ہے. ایلن مسک 9-10 سال تک فیل ہوا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس نے اس کے اندر کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے آج دنیا جہان کے اندر جو بات بھی کر رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آن لائن کام کریں امیزون کے ساتھ. امیزون کا جو آنر ہے ہر کتنے سال تک جو ہے وہ ناکام رہا, کوئی 9-10 سال وہ بھی ناکام رہا, اور جیب سے خرچ کرتا رہا, لاس ہوتا رہا, لیکن وہ ٹکا رہا کیونکہ اسے کانفیڈنس تھا کہ میرا کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے اندر پیسے آئیں گے. تو آج دیکھیے کہ دنیا کے یہ جو 2 امیر ترین لوگ ہیں, یہ دونوں آج جو ہیں کتنے فیلور کے بعد ہوئے, اور اس کے بعد ان کے بزنسز دیکھیے. تو آپ فیلور سے بالکل نہیں گھبرائیں اور آپ اس کے اندر کام کریں اور کبھی گیو اپ نہیں کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ.